बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल फैज हमीद रिहा हो गए हैं। वो थे कहाँ और ये रिहाई किस हवाले से हुई है, कैसे हो गई है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि नई खातून अव्वल की तलाश हो रही है ना मजेदार बात कि खातून अव्वल की तलाश हो रही है। खातून अव्वल कौन होंगी और वो कौन तलाश कर रहा है, और इसके साथ साथ आपको बताऊं कि पाकिस्तान में माशी हालात का रोना हम सब रोते हैं। तो एक तरफ तो IMF ने हमें इनकार किया हुआ है और दूसरी तरफ हमारी लुटमार जारी है। ताज़ा तरीन वारदातें क्या हैं इस हवाले से, लेकिन इससे भी पहले जो खबरें गम है कि मौत की कीमत 23 लाख रुपए भी है और 2300 रुपए भी है। वो क्या बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अफसोस की बात फिर दोबारा है कि हमारे लोग पाकिस्तानी, हमारे बहन भाई, हमारे आसपास के लोग किस तरह पैसे देकर मौत के मुंह में जा रहे हैं और वो अपना सब कुछ बेचकर, घर बार, अपना ज़मीन, माँ बाप, माँ के जेवर और कोई और एसेट्स, सेविंग्स, लोगों से उधार लेने, रिश्तेदारों से पैसे मांगने, ये सारा कुछ करके वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। जी आप समझ ही गए होंगे, मैं ये जो यूनान में कश्ती उलटी है उस वाक़े का जिक्र कर रहा हूँ आपसे कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार शायद सबसे बड़ी जिम्मेदार तो हुकूमत है। मेरा तो बड़ा क्लियर सा उसमें ये स्टांस होता है, सबसे पहले जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत इसलिए जिम्मेदार है कि एक तो अपने मुल्क में वो बेहतर रिसोर्सेज या वो ज़राए या वो अपॉर्चुनिटीज़ हम नहीं क्रिएट कर पाते हैं, और वो ट्रस्ट नहीं हम क्रिएट कर पाते हैं लोगों के लिए, उनमें वो एतमाद कि वो पाकिस्तान में रहकर भी एक मुनासिब, खुशहाल, एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये ट्रस्ट डेवलप करना ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, वो लोग जो इल्लीगल काम करते हैं, गैर कानूनी तौर पर लोगों को इस रास्ते से बाहर भिजवाने की कोशिश करते हैं, उनको रोकना भी बहरहाल हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। ये ज़रूरी चीज़ है। तीसरे नंबर पर हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारा माशरा, हम सब आपस में। नो डाउट के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, कोई शक नहीं है कि हमें मायूसियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं, उम्मीद की किरण कम नज़र आती है। इस बात में कोई शक ही नहीं है कि ये नाउमीदियों के साए जो हैं उसमें इंसान डिप्रेशन का शिकार है। हमारे आसपास खुदकुशियाँ भी होती हैं, सारा कुछ होता है, ये सारे मसाइल हम अपने आसपास देख रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो 23 लाख रुपए एवरेज जो सुनने में पहले आया, वैसे कुछ लोगों ने इससे ज़्यादा पैसे भी दिए होंगे, कुछ ने कम भी दिए होंगे, तो 23 लाख रुपए जो जमा कर सकते हैं किसी एजेंट को देने के लिए, पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, और ऐसे एक ही गांव, एक ही ज़िले, एक ही शहर से दर्जनों अफराद भी जा रहे हैं, और उनमें से कुछ तो एक गांव के वो फैमिली मेंबर्स भी एक दूसरे को जानते हैं सब, वो सब जब जा रहे हैं तो वो 5-10 लोग अगर इकट्ठे होकर वो पैसे जमा करके कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें तो मुझे यकीन है कि अल्लाह उसमें बरकत दे, कुछ ना कुछ एक अच्छा बंदोबस्त किया जा सकता है अपने रोज़गार का, अपना, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, ये सारी चीज़ें मुमकिन है। हाँ, जो बाहर जाने का इमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो एक मौजूद है, पूरी दुनिया में है लीगल तरीके से, उसमें सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन वो स्किल्ड लोगों के लिए या जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। अदरवाइज दूसरी सूरत में लोगों के पास ये मौका नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो गैर कानूनी तरीक़ों से लॉन्चों के ज़रिए और भागकर बॉर्डर क्रॉस करने, कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क, और करते कराते उनकी एक डेस्टिनेशन कि हम यूरोप पहुंच जाएंगे किसी तरह। यूरोप में भी कोई दरख्तों पर पैसे नहीं लगे हुए कि कोई इंसान वहाँ जाएगा तो वो बस आज तक किसी और ने तोड़े नहीं है तो मैं जाऊँगा तो मैं जाके तोड़ दूंगा, वो वहाँ लगे हुए हैं दरख्तों पर, ऐसा नहीं है। बहुत टफ जिंदगी होती है, मुश्किल ज़िंदगी होती है। मुझे अच्छा मौका मिला है बाहर फिरने का। मेरा पहला टूर जो है इंटरनेशनल 2004 में था। मैं पुर्तगाल गया था और वाया स्विट्ज़रलैंड और वापसी पे फ्रांस में रुके हम लोग 2-3 दिन के लिए। बड़ा मज़ेदार टूर था, लेकिन उस वक्त से जो मैंने लोगों को देखना शुरू किया, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी वो इतनी आसान नहीं है। यकीनन वो पैसे अच्छे कमाते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हमें यहाँ नहीं महसूस होता कि हमारे प्यारे जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो कितनी मुश्किल, कितनी टफ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उन्होंने शिफ्टों में सोना होता है, वो एक छोटे से कमरे में 2-3-4 बेड लगाए होते हैं और वो शिफ्ट्स मुकर्रर की होती हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक मिस्टर ए सोएंगे, फिर मिस्टर बी, फिर मिस्टर सी, फिर मिस्टर डी, और क्योंकि उतनी देर में दूसरा आदमी आ जाएगा और उसके लिए सोने के लिए वही बेड अवेलेबल है।
کھانا پینا ٹریولنگ ہر چیز میں جس طرح سے جن مسائل کا وہ شکار ہوتے ہیں یقیناً انتہائی مشکل مرحلہ ہے. لیکن یہ واقعہ کوئی انوکھا اور انہونا یا پہلی دفعہ نہیں ہے. ہم درجنوں مرتبہ ایسے واقعات دیکھ چکے ہیں. تو پھر وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر پورا فیملی جو ہے اتنا بڑا رسک لیتی ہے کہ اپنے بچے کو, اپنے فیملی ممبر کو ہم ڈھیر سارے پیسے جمع کر کے, ادھار لے کے, قرض پکڑ کے, چیزیں بیچ کر اور پھر اس موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں. انتہائی افسوسناک عمل ہے. ان فیملیز کو, ان پیرنٹس کو, وہ جو بیچارے چلے گئے اس دنیا سے, جو لاپتہ ہیں, ان کے دکھ اور کرب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ہم بات ضرور کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے, لیکن ضروری امر یہ ہے کہ ہمیں فیوچر کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں. اور اس میں حکومت کا جو رول ہے, اب کچھ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں, 2-3 لوگ, ایک وہ کہہ رہے ہیں مین اس کا کلپریٹ ہے طلحہ شاہ زیب ہے, آصف سنیارہ ہے, مختلف لوگ ہیں, کچھ پکڑے گئے ہیں, کوئی جیل میں ہے, کسی کو ڈھونڈا جا رہا ہے, لیکن جو لوگ چلے گئے ہیں وہ تو واپس نہیں آئیں گے. ہاں شاید ہم آئندہ کے لیے کوئی سبق حاصل کر سکیں. اور یہ تو 23 لاکھ روپے دے کر موت کے منہ میں گئے ہیں, 2300 روپے دے کر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. موٹر وے پر ایک حادثہ پرسوں جو ہوا ہے, جس کے ویڈیو فوٹیج بھی آ رہی ہے, بس بڑی سپیڈ سے وہ کلر کہار کے ایریے میں آئی ہے اور وہ الٹ گئی ہے, اور لوگوں کا کوئی 12-13 لوگ اپنی جان سے گئے ہیں. وہ بھی ہمارے پیارے ہیں, ہمارے ہی دوست ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہم جیسے لوگ ہیں. مطلب دنیا بھر میں حادثہ ہو سکتا ہے, کہیں بھی دنیا میں حادثہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ریپیٹڈلی بار بار جب ایک ہی جگہ پر حادثے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیگلیجنس ہے, اور وہ نیگلیجنس صرف حکومت نے روکنی ہوتی ہے. فرسٹ سٹیپ وہاں پر سپیڈ کنٹرول ہونی چاہیے. وہ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مطلب وہ جگہ جہاں پر ہیوی ٹریفک کی بس وغیرہ کے لیے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ ہوتی ہے, وہاں وہ 100+ سپیڈ میں کیسے آ جاتی ہیں؟ کیوں نہیں انہیں روکا جاتا؟ ہر بس کو, ہر گاڑی کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے. کیا ان کا فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا ہے گاڑیوں کا؟ مطلب وہ دنیا بھر میں فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑی نہیں آتی سڑک پر. ہمارے ہاں فٹنس سرٹیفکیٹ کا شاید کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, اگر ہوگا تو وہ تھوڑے سے پیسے دے کر مل جائے گا. تو یہ جو انسانی جان ہے, اس سے قیمتی شے کوئی نہیں ہے. اب وہ 23 لاکھ دے کر جو یونان میں جا کر بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے, یا جو 2300 روپے کی ٹکٹ ایوریج تقریباً میں ایک بس سے وہ سمجھ رہا ہوں. میری اپنی والدہ ابھی لاسٹ ویک گئی ہیں اسلام آباد, میں انہیں بس میں بٹھا کر آیا ہوں, تقریباً 2300 روپے کی ٹکٹ تھی وہاں پر, پتہ چلا. تو یہ جو ٹریول کرنے والے لوگ ہیں, یہ کس کے رحم و کرم پر ہے؟ اس میں جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں انہیں ضرورت ہے. مطلب جو بڑی اچھی کمپنیز ہیں ان کا میں نے دیکھا ہے, ایک اچھا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ڈرائیور کو فکس سپیڈ پر رکھتے ہیں, اور اگر ڈرائیور جلدی پہنچ جائے اپنی منزل پر تو اس کو بھی فائن کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے کہیں اوور سپیڈنگ کی ہے, اس لیے وہ جلدی پہنچ گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا بس کمپنیز اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور حکومت کا کام ہے. انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پورے سال میں روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک شخص بھی ہلاک نہیں ہوتا, ایک انسانی زندگی کا نقصان نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے آئے روز سڑکوں پر درجنوں لوگ ٹریفک حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. سڑکیں خراب ہیں, لوگوں کو ٹریفک رولز کا نہیں پتا, گاڑیوں کی مینٹیننس ٹھیک نہیں ہے, ان کے فٹنس سرٹیفکیٹس نہیں ہیں, اوور سپیڈنگ ہو رہی ہے, اوور لوڈنگ ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں جن کو حکومت نے مینیج کرنا ہے وہ کر لیں تو لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. مطلب یہ اتنی بڑی سائنس نہیں ہے کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ایک طرف تو یہ خبر غم ہے, دوسری طرف اکانومی کا حال ہے کہ ہماری اکانومی میں ہم مرے پڑے ہیں, پیسے نہیں آ رہے, رونے دھونے سارا کچھ چل رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہم وہ چیئرمین سینٹ کو اور سینٹ ممبرز کو مرات دیے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ. ایک طرف جم خانہ بنانے کے لیے 4 ارب روپے رکھ دیے حکومت نے ایک اور نئے شہر میں, اور دوسری طرف یہ جو کل بل پاس ہوا ہے پرسوں جمعے والے دن سینٹ میں, کہ چیئرمین سینٹ کو دھڑا دھڑ, آج والا بھی پرانے والا بھی, کہ وہ جو ٹریول کرے گا اس کو 12 ملازم بھی ملیں گے, اس کو ٹریول کرنے کے لیے جہاز بھی حکومت دے گی, اس کو VVIP پروٹوکول ملے گا, اس کے ساتھ گارڈز ہوں گے, اس کے ساتھ ایک سیکیورٹی کا اسکواڈ ہوگا. ساری چیزیں کیا چیزیں ہیں یار؟ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہمیں $1 ارب کے لیے ترلے منتیں کرنے پڑتے ہیں, ہم اس کے IMF کے سامنے ہم لیٹے ہوتے ہیں, ہمارے پاس حشر ہوا ہوتا ہے ہمارا, تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس پہ سوچنا چاہیے. مطلب غریب آدمی سے ہم نے قربانی مانگتے جانا ہے کہ اس پر ٹیکس لگاتے جائیں, بجلی مہنگی کر دیں, پانی مہنگا کر دیں, گیس مہنگی کر دیں, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر دیں, چینی مہنگی کر دیں, ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھا دیں, ہر چیز غریب آدمی سے وہ لینا ہے. اور جو عمرہ کو یہ
اربوں روپے کی سبسڈیز دی جا رہی ہیں، یہ جو فائدے دیے جا رہے ہیں اس کو کہیں روکیں، یہ ان پیسوں کی بچت کریں تاکہ باقی لوگوں کی زندگی تھوڑی سی سکون میں آئے، آسانی میں آئے۔ حکومت یہی کام ہوتا ہے حکومت کا، تو حکومت کو یہ کرنا چاہیے۔ بھائی حکومتیں تو نئی بھی بننی ہیں، نئے وزیر اعظم بھی آنے ہیں، تو نئے وزیر اعظم صاحب نئی خاتون اول کی تلاش میں ہے نا مزے کی بات۔ جی ہاں جناب، بلاول بھٹو صاحب کی شادی کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے، اور یہ شادی ان کی الیکشن سے پہلے ہو جائے گی، کیونکہ انہیں امید ہے کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اور وہ قریبی ذرائع سے جو پتہ چل رہا ہے، شادی تو ویسے ماشاءاللہ وہ اب اس ایج میں ہیں، ان کی شادی ادروائز بھی ہونی ہی تھی، لیکن اس وقت جو فوری ایک خبر آ رہی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا کہ اکیلے جا رہے ہیں، ظاہر انہوں نے دوروں پر جانا ہوگا، پھر بطور وزیر اعظم، ابھی تو بطور وزیر خارجہ جاتے ہیں تو اور بات ہے، لیکن جب وہ ہیڈ آف گورنمنٹ کے طور پر ٹریول کر رہے ہوں، اگر کوئی وزیر اعظم ہوں تو وہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ جائیں، کیونکہ وہاں پر بھی اگلے جو ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ جس سے وہ ملیں گے وہ نارملی اپنی بیگم کے ساتھ، اپنے سپاؤس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے وزیر اعظم ایکسپیکٹڈ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی اپنے لیے ایک ہم سفر کی تلاش میں ہے، شاید تلاش تو مکمل ہو گئی ہے، اب وہ اناؤنسمنٹ باقی ہے، تو اگلے چند دنوں میں شاید وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے۔ یہ آج ہمارے دوست ہیں امداد سومرو صاحب، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو خاص طور پر وہ ایسی خبریں چن کر نکال کر لاتے ہیں جس کو ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ظاہر پرانے صحافی ہیں، رپورٹنگ کے حوالے سے بڑے معروف شخصیت ہیں، وہ گھڑی والی خبر بھی سب سے پہلے انہوں نے بریک کی تھی، اور ان کی بیٹ میں چونکہ پیپلز پارٹی کا شعبہ بھی رہا ہے تو اس وجہ سے ان کے خصوصی تعلقات ہیں وہاں پر، باقی سب سے بھی ہیں، تمام جماعتوں سے، ظاہر ایز اے جرنلسٹ، ایز اے رپورٹر ان کے تمام لوگوں سے تعلقات ہیں، تو وہ یہ خبر لائے ہیں کہ ان کی فیملی کے لیے وہ ظاہر خوشیوں کی بات ہے، بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے، بے نظیر تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی شادی کا ایک موقع آئے گا، تو وہ اب ایک نئی پہلی خاتون اول کی تلاش میں ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ یہ بلاول بھٹو صاحب کے لیے خاتون اول بھی اچھی ہوں۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کی بہت ساری کہانیاں، ہم عمران خان صاحب کا بھی الیکشن سے فوراً پہلے شادی کی کہانیاں سن چکے ہیں، خیر وہ اور معاملات تھے۔ لیٹس ہوپ کہ یہ ساری چیزیں بلاول بھٹو کے لیے بھی اور ان کی پارٹی کے لیے خوشگوار معاملات ہوں سب کچھ۔ لیکن جناب اہم خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید رہا ہو گئے ہیں، اور جنرل فیض حمید آپ کو پتہ ہے کیا کمال کی پرسنالٹی تھی، ویسے انہوں نے وقت ڈالے رکھا ہے، اور اس زمانے سے جب وہ ڈی جی سی تھے وہ بڑے پرومیننٹ رہے ہیں، جس طرح کی چیزوں میں انوالو رہے ہیں بطور ڈی جی سی، پھر ڈی جی آئی ایس آئی ہے، اور پھر ان کا رخصتی ایک اتنا بڑا ہنگامہ تھی اس ملک میں بطور ڈی جی آئی ایس آئی، جب انہوں نے چھوڑ کر جانا تھا، ان کی تبدیلی ہونی تھی، وہ تو خیر نہیں جا رہے تھے پرابلی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کو رکھنا چاہ رہے تھے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ان پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ فیض حمید صاحب انہیں عدم اعتماد کی تحریک سے بھی بچا لیں گے، ان کی حکومت بھی کنٹینیو کرا دیں گے، اور اس کے بعد وہ فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنا کر اپنے اگلے 10 15 20 سال کی اپنی حکومت کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ لیکن حالات ایک جیسے نہیں رہتے، معاملات بدل گئے، فیض حمید صاحب کی چھٹی ہو گئی، اور اسی وقت آصف زرداری صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ وہ کھڈے لائن لگ گئے ہیں، تو کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید نہیں لگے، لیکن فائنلی وہ کھڈے لائن لگتے گئے، اور پھر جو ہی آرمی چیف کی تبدیلی ہوئی تو وہ کہانی بھی ہم نے آپ کو سنائی ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف قمر باجوہ صاحب نے خود انہیں فون کر کے کہا کہ فوراً ریزائن کرو، کیونکہ میرے جانے کے بعد شاید تم مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ اچھا وہ ریزائن بھی کر گئے، لیکن فیض نیٹ ورک کی دھوم باقی رہی، بہت ساری چیزوں میں، کبھی وہ وزیر اعظم کی ٹیپس چلی جاتی تھیں، ان کی چیزیں لیک ہو رہی تھی، ان کی انفارمیشن غلط جا رہی تھی، آرمی چیف کے بارے میں انفارمیشن جا رہی تھی، اور ہر چیز کے پیچھے جب وہ سراغ لگایا جاتا تھا تو نام آتا تھا کہ فیض نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ تو فائنلی کچھ عرصہ سے اب یہ خبریں آ رہی تھی کہ جناب فیض حمید صاحب نظر بند ہیں۔ ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب، انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پر خبریں دی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایک خاص سرویلنس میں ہیں، اور وہ مشروط ہوتی ہے ان کی موومنٹ، وہ ایک خاص اجازت کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کے لیے جانا ممکن نہیں ہے، تو سارٹ آف نظر بندی جو ہے، ہاؤس اریسٹ کہہ لیں انہیں، وہ ہاؤس اریسٹ ہے، اور یہ چیزیں ایسے ہی چل رہی تھیں۔ اس دوران میں 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا، جو پاکستان کا 9/11 ہے، وہ ایک بڑا واقعہ تھا جس کے بعد تو دنیا ہی بدل گئی، چیزیں ہی بدل گئی، اور پھر معاملات آگے چلتے رہے۔ اب جو خبر آئی ہے وہ چونکہ انہوں نے ایک شادی میں شرکت کی ہے، ملک بوستان صاحب کی فیملی کے حوالے سے ایک شادی کی خبر آ رہی ہے جس میں وہ وہاں موجود تھے چکوال میں، وہ بھی ایک کمال کی پرسنالٹی ہیں،
وہ منی ایکسچینج جو ہمارا نیٹ ورک ہے اس کے ایک بے تاج بادشاہ کہہ لیں انہیں. تو وہ اس چیز کے بے تاج بادشاہ اس بزنس کے. اور فیض حمید صاحب تو خیر کئی چیزوں کے بے تاج بادشاہ تھے لیکن وہ بادشاہت ان کی اب ختم ہو چکی ہے. یہ وہ تھی جمہوری بادشاہت سمجھ لیں کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد ختم ہو جاتی ہے، ورنہ تو بادشاہت ختم نہیں ہوتی. لیکن فیض حمید صاحب کی چونکہ ختم ہو چکی ہے تو اس شادی میں شرکت سے یہ معلوم ہو رہا ہے یا نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کی نظر بندی ختم ہو گئی ہے. وہ جو ہاؤس اریسٹ تھے یا ان پر پابندی تھی موومنٹ کی اب وہ نہیں رہی ہے، وہ جا رہے ہیں. لیکن اصل مسئلہ ان کی ہاؤس اریسٹ ہونا یا ان کی رہائی نہیں ہے. حکومت نے جو کام کرنے والا ہے وہ یہ کہ کیا ان کا نیٹ ورک تو کہیں باقی نہیں ہے. اچھا وہ نیٹ ورک اس وجہ سے عجیب سی بات لگتی ہے لیکن کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو ان کی محبت میں یا ان کی انسٹرکشنز پر حکومت کے خلاف کام کر رہے ہوں اور حکومت کو عدم استحکام کا شکار کر رہے ہو. ایسی بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں. کبھی حکومتی چیزیں لیک ہو رہی تھیں، کبھی حکومتی ڈیٹا جا رہا تھا، کبھی آرمی چیف کا فیملی کا ڈیٹا لیک ہو رہا تھا. ساری چیزیں اس طرح سے چلتی رہی ہیں. تو ایک پرامن اور خوشحال پاکستان کے لیے ہمیں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے. وہ سیاسی استحکام بھی ہے، وہ معاشی استحکام بھی ہے، وہ ایک الگ فرنٹ ہے معیشت والا، لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. اور کوئی ایسی ہنگامہ آرائی، کوئی ایسی شرپسندی نہیں ہونی چاہیے جو 9 مئی یا اس قسم کے کسی بھی واقعے کا پیش خیمہ بن سکے. تو اس حوالے سے حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے. فیض حمید ہوں یا کوئی بھی افراد جو ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے، ملک اور ادارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو لیٹس سی کہ حکومت اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے اور یہ سارا جو ہنگامہ برپا رہا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. مطلب یہ اس کا اینڈ جو ہونا ہے، منطقی انجام ہونا ہے. اگرچہ آرمی کی طرف سے بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، بڑا کلیئر اناؤنسمنٹس ہیں، بار بار بتاتے ہیں کہ ہم نے زیرو ٹالرنس ہے شرپسندوں کے لیے، دہشت گردوں کے لیے اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے لیے. تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہمیں امید ہے کہ اس پالیسی کے نتیجے میں ہم یہ جو عدم استحکام ہے اس سے بچ کے کوئی استحکام والے راستے پر چلے تاکہ لوگوں کی زندگیاں بھی آسان ہوں، حکومت کو کام کرنے کا موقع ملے اور کچھ پرفارم کر کے دکھا سکیں. شکریہ.